वो नंबर जो पूरी कहानी बदल देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम। आज मैं किसी एक धमाके, किसी ट्रेन हादसे या किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइन से अपने इस व्लॉग का आगाज़ नहीं करना चाहता, बल्कि मैं बात शुरू करूंगा आज 2 नंबरों से। ये नंबर है 8444 यानी कि 8444 और 12169, 12169। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 6 मार्च 2000 से 19 मई 2026 तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक 8444 वाकयात रिकॉर्ड हुए। इसी अरसे में सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिका तशद्दुद में 12169 यानी कि 12169 लोग जान से हाथ धो बैठे। इनमें 5382 यानी कि 5382 आम शहरी, 3438 सिक्योरिटी एहलकार, 2852 दहशतगर्द और 497 अफराद की शनाख्त नहीं हो पाई। एसीटीपी के मुताबिक ये डाटा खबरों की रिपोर्ट से इकट्ठा किया गया है, लिहाजा इस बात को ये प्रोविजनल डाटा है, कोई हतमी फिगर जो है वो जारी नहीं की गई अब तक, लेकिन जो रिकॉर्डिंग पे है वो यही कुछ है। ये डाटा सिर्फ 19 मई 2026 तक का है। 24 मई का तो कोयटा का ताज़तरीन जो खुदकुश हमला है वो इसमें शामिल नहीं है। गुज़श्ता रोज़ रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि कोयटा में एक शटल ट्रेन को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार और आम जो शहरी हैं वो उसमें सफ़र कर रहे थे और उनके ख़ानदान इसमें मौजूद थे। और इस धमाके में, इस खुदकुश हमले में कम से कम 30 अफराद अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जहाँ बहक हो चुके हैं और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 50-70 के दरमियान बयान की जा रही है। ये ट्रेन कोयटा कैंट के इलाके से जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस के साथ इसको लिंक किया जाना था। और जब ये धमाका हुआ तो इसका इंजन और इसके 3 जो कोचेज़ हैं वो पट से 2 कोचेज़ पट से उतर गई थी और 2 उसमें से उलट भी गईं और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और दहशतगर्द तंजीम BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया। इसमें जितने लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो आम शहरी हैं। मेरे ख्याल में 2 लोग हैं जिनका ताल्लुक FC से बताया जा रहा है जो इस हमले में शहीद हुए हैं। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि इस हमले में वाज़ेह तौर पर भारतीय जो हमायत है उसका इशारा मिलता है, जिस पे भारत इसकी तरदीद करता है। उसने कहा जी कि ऐसा नहीं है। अब ये आज हम ये बात मैं इसलिए नहीं आपसे करना चाह रहा कि ट्रेन पर हमला किया गया है, लेकिन हम एक बुनियादी सवाल है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। प्रोग्राम को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने पहले उसको उस सिनेरियो से या उस तरीके से नहीं देखा जो आज आपकी नज़र से गुजरेगा। मैं ये सवाल ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस जंग को कौन हवा दे रहा है? क्या ये सिर्फ अलहदगी पसंद हैं, मकामी लोग हैं जिनका गुस्सा है कि जो कोई मुतालबात उनके थे या बुनियादी हकूक़ हैं वो समझते उन्हें नहीं मिल रहे, बैड गवर्नेंस है, बैड सिक्योरिटी है, या सिक्योरिटी में कोई कमज़ोरी ऐसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है जहां हमारे असल मसाइल और हकीकी मसाइल को दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगी अपने मकासद के लिए और उसमें मासूम लोगों की जानों से खेला जा रहा है। जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है, किसी भी खत्ते में, ख़ुसूसन कोयटा बलूचिस्तान की बात की जाए तो बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में रहता हूँ, बहुत तकलीफ़ और दुख होता है सारे मामले के ऊपर और अक्सर मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो कि बलूचिस्तान की इसमें जारी सारी दहशतगर्दी को एक आज़ादी की जंग से तशबीह देते हैं और लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं बरतानिया में, यूरोपीय यूनियन में। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं कि पाकिस्तान के जो एक मौक़िफ़ है उसकी भरपूर तरीके से उसको पेश किया जाए इन बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर। सो इस सारे प्रोग्राम को मैं आज पूरी एक ज़िम्मेदारी के साथ मुरतब करने की कोशिश की है। कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे सनसनी फैले, लेकिन मैं वो तमाम हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जो आज पहले ही मुसल्लमा है। पहले तो इस पूरे पैटर्न को हम देखते हैं। जब मैं ये कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है तो वो पैटर्न है क्या? साल 2000 में जब से ये वाक़यात मैंने कहा है कि ज़्यादा शिद्दत से शुरू हुए हैं, SATP के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक 42 वाक़यात रिकॉर्ड हुए थे 2000 के अंदर, दहशतगर्द के जो हमले हुए थे। 2006 तक नंबर ये बहुत बढ़ गया था।
2012 میں اس تنازع کے پہلے فیز کی جو بلند ترین سطح تھی وہ اس جگہ پہ پہنچا، لیکن 2019 تک ایک بار پھر یہ واقعات خاصی حد تک کم ہو گئے۔ لیکن پھر 2020 کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ دہشت گردی کی آگ دوبارہ بھڑکنا شروع ہو گئی۔ 2020 میں 122 دہشت گردی کے حملے ہوئے بلوچستان کے اندر۔ 2021 میں یہ تعداد بڑھ کر 155 پہ چلی گئی۔ 2022 میں 2071 دہشت گردی کے حملے ہوئے 271۔ 2023 میں 281 میں یہ تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں 2020 سے لے کر 2023 تک یہ 122 سے لے کر 281 پہنچ گئی، یعنی کہ 281 پہ۔ 2024 کے اندر 476 دہشت گردی کے حملے بلوچستان میں ہوئے۔ 2025 میں یہ تعداد 848 پر پہنچ گئی، 848، جو کہ سب سے زیادہ ہے اس سارے 2000 سے لے کے اب تک۔ اور پھر 2026 میں اب تک جو ہمارے پاس تعداد ہے 19 مئی تک کی، وہ 391 ہے، اور اگر اس مزید حملے کو اس میں شامل کر لیا جائے 392 قریب یہ دہشت گردی کے حملے بنتے ہیں۔ یہ کوئی دم توڑتی عسکریت پسندی نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ ایک دہشت گردی کی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار کی ایک منظم مہم نظر آتی ہے۔ اب اس کی انسانی قیمت کیا رہی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کل کا جو دھماکہ ہوا کوئٹہ کے اندر، آج میں نے اخبارات دیکھے ہیں تو وہ بہت چھوٹی سی خبر رہ گئی پورے پاکستان کے اندر۔ شاید ہم بلوچستان میں ہونے والے واقعات کو ہم اتنے بھیس ہوتے جا رہے ہیں، میون ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں دھماکہ ہوتا ہے اس وقتی طور پر ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد چند منٹ کے بعد کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ بلوچستان کو شاید ہم سمجھتے ہیں یا کے پی اے میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے دور دراز علاقے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس پہ کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی کچھ میڈیا کا رویہ بھی ہے کہ ہم اس کو ایک آدھ دن تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو معاملے کو بھول جاتے ہیں unless پھر کوئی نیا دہشت گردی کا حملہ پاکستان میں نہ ہو۔ 2024 میں ایس اے ٹی پی نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 774 اموات ریکارڈ کی، 774 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئیں۔ 2025 میں 1534 لوگ اس واقعے میں ان دہشت گردی کے حملوں میں مارے گئے۔ یہ 1534 خاندان ہیں۔ یہ ایک آدمی جب کسی خاندان میں کسی دہشت گردی کے واقعے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو یہ پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں، اس کی بیگم ہوں، اس کے ماں باپ، جو بھی اس کے اہل خانہ ہیں، ان کے دلوں پہ کیا قیامت گزرتی ہے اس کا ادراک آپ بخوبی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں ذرا سا سوچیں۔ 2025 میں 1534، اور یہ اس پورے ٹیبل کے اندر جو میں نے دیکھا اور کمپائل کیا ہے سب سے زیادہ سالانہ ٹوٹل ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہوئے بلوچستان کے اندر دہشت گردی سے، یہ 1534، اور سال تھا یہ بدقسمت سال 2025 ہے۔ 2026 میں کوئٹہ کے تازہ ترین حملے کے شمار ہونے سے پہلے تک 759 اموات اب تک ہو چکے ہیں۔ 30 اس میں ایڈ کر دیجئے تو یہ تقریباً 90 کے قریب پہنچ جاتا ہے، جا کے 790 کے قریب 789۔ یہ اس وقت تک کی پہلے 5 مہینے کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جنگ صرف ایک کو بلوچستان میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ شناخت کی جنگ ہے۔ سی پیک ایک بہت اس کا ہب ہے، یہ بلوچستان، یہ اس کی جنگ ہے۔ خطے میں پاکستان کردار اور بیانیہ جو ہے یہ اس کی جنگ ہے جو پاکستان میں مسلط کی گئی ہے۔ پاکستان نے ہر بار اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بیرونی قوتیں ملوث ہیں، بشمول بھارت کے اور دیگر کئی ممالک کا ہاتھ اس میں ہے۔ یہ پاکستان کا کہنا ہے، ان کا موقف ہے، اور جو مقامی اکثریت پسند ہیں، ان کی پراکسیز ہیں، یہ پاکستان میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اگر آپ 1971 کے قریب جو کچھ واقعات ہو رہے تھے اور اس قسم ان کے واقعات کو دیکھیں تو ایک ہی طرح کا پیٹرن ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت بھی بھارت اس سارے سینیریو کے پیچھے تھا۔ انہوں نے یہ بات بہت دفعہ اب تو کہہ چکے ہیں، وہ آفیشیلی مان چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں بھارت کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستانی فوج کی جو ایک طرح سے نیگیٹو وہاں پہ باتیں ان کے بارے میں کی گئیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس میں بہت سارے لوگ وہ انوالو تھے جو کہ بھارتی پراکسیز تھے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ بات۔ کوئٹہ حملہ جو ہے کوئی ایسی نئی کہانی نہیں ہے، بلکہ اسی پراکسی وار کا میں سمجھتا ہوں جو
جو شاید 2000 سے بھی نہیں بلکہ 1947 سے شروع ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف، وہ اس کا ایک تازہ ترین باب ہے۔ 2 مئی کو کوئٹہ میں کیا ہوا، جو کچھ حملہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی اہلکار تو 2 یا 3 شہید ہوئے ہیں، باقی عام شہری ہیں، یہ ان کے خاندانوں پہ ایک حملہ تھا، وہ بھی عید کے قریب، یہ عام شہریوں پہ حملہ تھا اور بلوچستان کے اور پاکستان کے اعتماد پہ حملہ تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کو، ریلوے کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ رائٹرز کی مطابق بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے حملوں کے سلسلے کی ایک مربوط کڑی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، اور 2026 کے آغاز میں بھی کچھ ایسے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے تھے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حملے زیادہ تر خوف پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ پبلسٹی گین کی جائے، زیادہ سے زیادہ فیئر کریٹ کیا جائے۔ اور ٹرین صرف یہ گاڑی نہیں ہوتی بلکہ ریاست کی ایک موجودگی کی علامت ہوتی ہے، جہاں پہ ٹرینز گزر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس سے ایک تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی حملہ نہیں ہے اور چیزیں آرام سے سموتھلی کر رہی ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ ہم محفوظ ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ حملہ کر کے ایک دہشت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ اگر پیٹرن کو آپ پورے کو دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے تو یہ پوری اسٹریٹجک طریقے سے یہ سارا حملہ پاکستان کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ کوئی بہت ایسا صوبہ نہیں ہے کہ جسے اگنور کیا جا سکے۔ پاکستان قریباً 60% حصہ جو رقبہ ہے وہ بلوچستان کا ہے، آبادی تو بہت تھوڑی ہے لیکن علاقہ بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کی سرحد ہے، گوادر جیسے ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ اگر گوادر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو جو مڈل ایسٹ کی پورٹس ہیں ان کو خاصا نقصان ہوگا اس سے، اور پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بلوچستان خصوصاً بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اس کے علاوہ سی پیک کا یہ مرکز ہے، معدنیات یہاں پر بہت کچھ ہیں، سونا، تانبا اور دیگر بہت سی قیمتی معدنیات بلوچستان میں پائی جاتی ہیں، طویل ساحلی پٹی ہے، ہائی ویز اور اسٹریٹجک راستوں سے یہ مالا مال ہے، کیونکہ کئی ممالک سے ظاہر ہے کہ یہ ملتا ہے اس وجہ سے۔ وہاں پر پاکستان جہاں پر اس کی لوکیشن کے حساب سے بلوچستان امپورٹنٹ ہے، لیکن دشمن اس کی لوکیشن کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اگر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اسلام آباد پہ حملہ کریں، بلکہ ہمارے مختلف جو امپورٹنٹ حصے ہیں، جو بازو ہیں ہمارے، جیسے بلوچستان ہے، KPK ہے، وہاں پر جو حملے بدستور چل رہے ہیں، جو لہو کیا ہوا ہے اغیار نے اسے، یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ پاکستان کو جتنا زیادہ کمزور کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ جب آپ چینی مفادات پر حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کا ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پریشر میں آتا ہے۔ جو سی پیک 50-55 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے، 55 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے، اور پاکستان جو ایک محفوظ تجارتی راہداری بن سکتا ہے اس ایک سلسلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر یہی تاثر دنیا کو جائے کہ یہاں سے آپ سی پیک کا جو روٹ ہے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بلوچستان کو محفوظ کیا، اس طرح سے غیر محفوظ کر دیا گیا ہے، اور گوادر کو بھی اب تک وہ اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہو پایا ہے، اور کیونکہ اس سے پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے وہ یقیناً بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ BLA کیا ہے؟ بات اس کی بھی کر لی جائے۔ BLA خود کو ایک علیحدگی پسند تحریک کے طور پر پیش کرتی ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچوں کے حقوق اور آزادی کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی گلے شکوے اور دہشت گردی میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ پورے پاکستان میں اکنامک سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے، تمام صوبوں میں یہ حالات ہے، لوگ بے روزگار ہیں، ہو سکتا ہے ایک صوبے میں دوسرے صوبے سے زیادہ ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پر یقیناً احساس محرومی بہت زیادہ پایا جاتا ہوگا، وسائل کم ہیں، اوپر سے جو ایک پچھلے 20-25 سال سے پراکسی وار کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے، یقیناً جو حقوق وہاں کے لوگوں کو ملنے چاہیے نہیں ملے ہوں گے، لیکن صورتحال پنجاب میں بھی بہت آئیڈیل نہیں ہے، KPK میں بھی بہت آئیڈیل نہیں ہے، آزاد کشمیر میں بہت آئیڈیل نہیں ہے، پاکستان کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو بے روزگاری اپنے عروج پہ ملے گی، اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، مسائل اور پریشانیاں ہر جگہ پر ہیں، لیکن بلوچستان کے حقوق کی بات کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، اگر جینونلی کوئی کیس ہے تو اس میں بات کرنا کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ نوکریاں، وسائل ہیں، گیس، دیگر جو بھی آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا کوئی دہشت گردی نہیں ہے، لیکن مسافر ٹرینوں کو بمبوں کا نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا، اور وہ بھی جب آپ بھی مسلمان ہیں، جس کو آپ مار رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، تو یہ یقیناً ایک دہشت گردی ہے جس کی نہ کوئی بھی کسی قسم کا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. خودکش حملے یہ بھی ایک دہشت گردی ہے. سیکیورٹی اہلکار اور قریبی رشتہ داروں کو نشانہ بنانا بھی دہشت گردی ہے. خوف کی فضا جو آپ نے پیدا کی ہوئی ہے وہ بھی ایک دہشت گردی ہے. اگست 2025 میں امریکہ نے مجید برگیڈ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. بی ایل اے کے جو پہلے سے ہی یہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے. سو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی کی تحریک ہے جس میں ہمیں واضح طور پر بیرونی عناصر کی انوالومنٹ دکھائی دیتی ہے. اتنے بڑی مقدار میں اسلحہ اور ٹریننگ ان کو دینا ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کوئی مقامی طور پر چند لوگ نہیں ہیں جو ناراض ہو کر اکٹھے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کو پراپرلی بیک سے سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر قسم کے ملٹری جو ٹریننگ ہے اور جو اکوپمنٹ ہے اور جو دہشت گردی کے لیے گولہ بارود چاہیے ہے وہ انہیں سپلائی کیا جا رہا ہے. سو بی ایل اے بلوچستان کو بچا نہیں رہی، بلکہ بلوچستان کو ایک میدان جنگ بی ایل اے نے بنایا ہوا ہے. اب آتے ہیں اس پروگرام کے سب سے حساس حصے کی طرف کہ پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے، اور بھارت ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. اس میں ایک ظاہر ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ہم ان کو ثبوتوں کے طور پر تو پیش نہیں کر سکتے، اور دہشت گرد بھی جو آتے ہیں وہ اپنا کوئی نام پتہ ایڈریس چھوڑ کر نہیں جاتے کہ جی ہمیں رو نے سپورٹ کیا ہے یا ہمیں فلاں نے سپورٹ کیا ہے. سو اس لیے حتمی طور پر 100% طریقے سے یہ بات کہنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن قرین شواہد ہمیں یہی دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان کے اس الزام میں یا پاکستان کے اس موقف میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ضرور پائی جاتی ہے. اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں یہ پورا پیٹرن جو ہے ظاہر ہے کہ یہ باضابطہ ایک جنگ ہے جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے. اور کلبھوشن جادو کا کیس اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کے علاقے سے پاکستان کے موقف کے مطابق اسے حراست میں لیا گیا تھا، اور ساری دہشت گردی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بھارت کی جانب سے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ہے، اور سارے دہشت گردی کو وہ بھی مانیٹر کر رہا تھا یا اس کا ایک حصہ بنا ہوا تھا. اور یہ انٹیلیجنس آپریٹو تھا جو کہ پاکستان کے اندر جاسوسی تخریب کاری کے سرگرمی میں ملوث تھا. لیکن بھارت کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ وہ ریٹائرڈ نیول آفیسر تھا، بلکہ اس کے جواب میں پاکستان نے ثبوت پیش کیے ہیں وہ بڑے ٹھوس ثبوت ہیں. اور کسی ایسے فورم کے اوپر بھارت میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائل کرنے سے قاصر رہا ہے کہ وہ کلبھوشن جادو کا اس دہشت گردی یا پاکستان کے اندر موجود ہونا وہ اس کو ثابت نہ ہونا اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. سو اب جو اس سارا بھارتی ادارے کے جب آپ کو کوئی شہری پکڑا جاتا ہے اور انٹیلیجنس آفیسر پکڑا جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بات بظاہر یہ لگتی ہے کہ اس دال میں یقیناً کچھ کالا یا پوری دال ہی کالی ہے، اور بھارت جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اس میں ایک اور بڑی وجہ اس بات کو یہ کہنے کی کہ بھارت میں انوالومنٹ ہے، یہ ڈبل ڈاکٹرائن ہے. ڈبل ڈاکٹرائن کیا ہے؟ بہت سے ینگسٹرز میرے ساتھ ہیں. 2016 میں ٹائمز آف انڈیا نے اجیت ڈوول کا ایک جو تبصرہ اس کا رپورٹ کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، ایک لائن اس میں شامل تھی کہ ممبئی اٹیکس جب ہوئے تھے، آئی تھنک اس وقت کی بات ہے، کہ آپ ایک اور ممبئی کر سکتے ہیں لیکن آپ بلوچستان کھو سکتے ہیں. سو اگر آپ صرف اس کو یہی مان لیں کہ یہ بڑا سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی درونی حلقے ہیں وہاں پر اس بات کو ظاہر ہے کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان ایک کمزور رگ ہے شاید پاکستان کی، جس سے مسئلہ جا سکتا ہے، جس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے بالواسطہ طور پر. سو یہ سوچ ضرور بھارت میں موجود ہے، اگر وہ براہ راست اس میں انوالو نہیں بھی ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید براہ راست وہ اس میں انوالو ہیں، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں بحیثیت صحافی. باقی ظاہر ہے اس بات کو 100% ثابت کرنا وہ ممکن نہیں ہے، اور ایسے کوورٹ آپریشنز کے اندر آپ بالکل یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. بڑی مشکل بات ہوتی ہے، سال کے بعد باتیں باہر نکلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحبان نے یہ یا ممالک نے اس دہشت گردی میں اپنا حصہ ڈالا. بہرحال اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی وار ہے اور پراکسی وار ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کو بھی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ٹی ٹی پی سے جڑے نیٹ ورکس کی وجہ سے، جس کے بارے میں پھر حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اس میں بھارت کی سپورٹ حاصل ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں 2025 میں 699 دہشت گردی کے حملے ہوئے، 699، جو کہ پچھلے برس سے 34% یعنی کہ 34% زیادہ ہیں. اور ان حملوں میں کم از کم
1034 لوگ مارے گئے اور 1366 لوگ زخمی ہوئے. بہت بڑی تعداد تھی یہ. ڈان نے بھی اسے رپورٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ سارے جو اموات ہیں اس کے بارے میں بزنس ریکارڈر نے بھی اس پر خبر کی تھی. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک محاذ کے اوپر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اوپر کئی محاذوں سے زور ڈالا جا رہا ہے یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے, اس طرح سے KPK میں بھی دہشت گردی کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے. طالبان جو ہے مظاہرے میں نظر آتا ہے کہ سارے معاملے میں وہ یا تو اپنے آپ کو لا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے حکومت پاکستان کی کہنا یہ کہ TTP ساری افغانستان میں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اور اوپر سے پاکستان کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ وہ جاہرانہ ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے میں TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو ظاہری صورتحال ہے. سو پاکستان میں آپ اس سیکورٹی بحران کو آپ الگ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہر صوبے کا ایک مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ پورا ایک بڑی پکچر ہے جسے ہمیں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہوگی. اور یہ صرف یہ جنگ پاکستان کے خلاف بموں سے, گولیوں سے, بم دھماکوں سے, دہشت گردی سے نہیں لڑی جا رہی, بلکہ EU ڈس انفو لیب کی انڈین کرونیکلز نامک تحقیق میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ بین الاقوامی اداروں کو نشانہ بنانے اور بھارتی مفادات کو کام کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک 15 سال سے کام کر رہا ہے. سو بھارت جہاں پر کہتا ہے وہاں پر اس بارے میں یہ رپورٹ آئی تھی. اور اس نیٹ ورک نے بہت سارے ایسے میڈیا ہاؤسز جو بند ہو چکے تھے, تھنک ٹینکس فیک قسم کے بنا لیے, NGOs فیک, اور جو حتیٰ کہ جو لوگ مر بھی چکے تھے ان کے نام سے بھی بہت ساری چیزیں بنا کر وہ 15 سال سے ایک ڈس انفارمیشن کا پورا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے پاکستان کے خلاف. اس میں یہ بلوچستان کے حوالے سے بھی جو من گھڑت باتیں ہیں یا ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی, اور پاکستان کے حوالے سے بھی تاکہ پاکستان کو پورٹری کیا جا سکے کہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کا مقصد پاکستان کی ساکھ کو نشانہ بنانا تھا. اور یہ بہت بڑا آپریشن تھا, 15 برس سے یہ آپریشن چل رہا تھا. بہت بڑا آپریشن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک 16 ممالک میں یہ آپریشن تھا جس میں 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹلیٹس یوز ہو رہے تھے, 550 سے زیادہ ویب سائٹ تھیں, 550 ویب سائٹس, فیک ویب سائٹس جو ساری استعمال ہو رہی تھیں, اور یورپی یونین کے اداروں کی جو فیک IDs ہیں, جعلی شناختیں ہیں, ان کے نام وہ استعمال کیے جا رہے تھے. اور اقوام متحدہ کے انسانی کونسل سے رجسٹرڈ ایک NGO کا بھی اس سارے سلسلے میں غلط استعمال کیا جا رہا تھا. سو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ حملے کے بعد وہ ایک بیانی کی جنگ بھی چھیڑ دیتے تھے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس مسائل میں پاکستان کے اندرونی معاملات کی وجہ سے سارا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اور پاکستان ظالم ہے اس سارے موقف کے اندر, یا پاکستان کی حکومت انتظامیہ اس سارے مسئلے میں انوالو ہے. اس میں کشمیر کا لنک بھی ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ برسوں کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے ایسے افراد کو نشانہ بنایا گیا اور بھارت نے پھر اوپنلی اس کا اعتراف بھی کیا. بعض اخباری خبروں کے مطابق کہ پاکستان کے اندر جو لوگ چن چن کے قتل کیے گئے, جن کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی کشمیر سے متعلقہ, اس میں بھی بھارت کی ہیوی انوالومنٹ ہے, بعض خبریں یہ بھی کہتی ہیں. سو یہ پورا ایک بڑا سینیریو ہے جس کے اندر بھارت کھل کر کھیل رہا ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں اب تو جو صورتحال ہے کہ پاکستان جس حصے میں جاتے ہیں جا کے دہشت گردی کر دیتے ہیں اور اس پر ان کی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے. اب آخری جو میں بات آپ سے کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں آپ سے, کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہمیں جب تک سچ کو ہم سامنا نہیں کریں گے, ہم اسے تسلیم پھر اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. ایک پرابلم اگر ہے, ہم پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جی ہمارے میں یہ مسئلہ ہے. میں اگر کوئی بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں مجھ میں یہ خامی ہے, میں تب اس خامی کو ٹھیک کر پاؤں گا. اگر میں خامی ماننے کو تیار نہیں ہوں, نہیں ہم سب اچھا ہے جی, میں تو بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہوں, تو پھر وہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. سو پہلے تو بلوچستان کے اندر جو گورننس ہے اس کو مسائل ٹھیک کرنا ہوگا. جو کٹ پتلی حکومتیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے اسٹیبلشمنٹ لے آتی ہے, یہ کام بند کرنا پڑے گا آپ کو. یہ وہاں پہ جو ان کے اپنے حقیقی نمائندے ہیں ان کو آگے آنے دیجئے, جن کی جڑیں عوام میں ہیں, جو عوام کے مسائل کو سن سکتے ہیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں, ان کی جو بھی ڈیمانڈز اس کے کام کر سکتے ہیں. نہ کہ وہ لوگ جن کا عوام سے کوئی واسطہ نہیں, نہ انہیں پرواہ ہے بلوچستان میں گراؤنڈ لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے مظاہرے کے مفاد کے لیے آئے ہیں, جو اپنے آقاؤں نے جو ان کو لے کر آئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. سو پہلے تو اگر آپ یہ حقیقی طور پر سنجیدگی سے آپ چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو, تو سب سے پہلے بلوچستان سمیت KPK میں بھی جہاں پر بھی جو عوامی حقیقی نمائندے ہیں آپ کو حکومت ان کو دینا ہوگی. یہ فارم 47 والے کٹ پتلی قسم کے لوگ, ان سے جان چھڑانا پڑے گی آپ کو اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو, تاکہ جو گورننس کا لیول ہے وہ بہتر ہو. فگرز بالکل جھوٹ نہیں بولتی. لاسٹ آپ عمران خان کی حکومت تک جو فگرز ہیں وہ اٹھائیے, اب کی فگرز اٹھا لیجیے, زمین آسمان کا فرق ہے. کروڑوں لوگ خط سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں. 30 سے 40% اس وقت تک اندازوں کے مطابق بے روزگاری جا رہی ہے پاکستان کے اندر, بہت بڑی تعداد ہے یہ. سو اس سارے سینیریو کے اندر اگر ابھی بھی
اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور وہی رویہ برقرار رکھا جائے گا جو ماضی میں بھی تھا گورنرز کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس سے پاکستان کو مزید نقصان ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ بلوچستان سمیت تمام علاقوں میں جہاں جہاں جو حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، ان کو حکومت کرنے دیجیے۔ چند لوگ یہ ڈیسائیڈ نہ کریں گے حکومت کس نے کرنی ہے، عوام کو یہ مینڈیٹ دیجیے۔ غلط اگر کریں گے تو کوئی بات نہیں، 1 2 4 سال میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی بھی 4 سال سے پاکستان میں تباہی چل رہی ہے، 2 سال اگر عوام کے کہنے پہ فرض کر لیتے ہیں ہم کہ کوئی کارکردگی اچھی نہ بھی رہی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم ایک بہتری کی جانب ہم گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ناکامیوں کو دوسروں پہ نہ بیچ کے، ٹھیک ہے فارن انوالومنٹ ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی، میں سمجھتا ہوں، میری اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہوں، جو میری اپنی اسسمنٹ ہے، لیکن جو ہماری اپنی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں جہاں بھارتی نیٹ ورکس انوالو ہیں حکومت پاکستان کے مطابق، ان کو آپ بے نقاب کیجئے، ثبوت کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر آئیے اور پھر بہترین انداز سے بین الاقوامی فورم پہ پیش کیجئے۔ ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے میں، جو ہم پروپیگنڈا وار ہے یا انفارمیشن وار ہے، ہم اس میں بہت ویک ہیں۔ دیکھ لیجئے بھارت 15 سال سے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا انٹل انلیس کہ وہ یورپ کی جانب سے وہ خبر آئی کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہمیں اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور جو پاکستان کو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے اس کو آپ کو بڑا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ فوج خود نہیں پہنچ سکتی، ہر جگہ فوج کارروائی نہیں کر سکتی، ادارے مفلوج ہو چکے ہیں اس وقت، کرپٹ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، نااہل لوگ بھرتی ہوئے ہیں، خوش آمدی لوگ بھرتی ہوئے ہیں، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پرفارمنس سے، وہ صرف اپنے اوپر جو افسران بال ہیں ان کو خوش رکھے ہوئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اس کا رزلٹ جو بھی ہو۔ آپ کو اس سارے معاملے کو بہتر کرنا ہوگا اور اس میں لا انفورسمنٹ کو بہت بہتر کرنا ہوگا۔ پورے جو بلوچی عوام ہیں ان کو شک سے بچانا ہوگا۔ بلوچستان کے لوگ اگر آگے احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں کہیں اور، تو ان کے ساتھ ہمیں بہت ریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ انتظامی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اگر ان کا کوئی جینون ایشو ہے تو اس کا ایڈریس کیجئے، محبت سے معاملات حل ہوتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر حل نہیں ہوتے۔ بلوچستان میں اگر جو ایکچوئل گریونسز ہیں کہیں، تو ہمیں اس کو سالو کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم انہیں بالکل سب کو ایک ہی طرح سے دہشت گرد سمجھیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ رویہ ہمیں اجتماعی نفرت کو ختم کرنا ہوگا، یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ انتظامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بہن بھائیوں سے ہمیں کوئی نفرت ہے۔ اور پاکستان کو ایک سنجیدہ انفارمیشن مہم چلانی پڑے گی سارے اس معاملے میں۔ یہ 2 3 پوائنٹس جو ہیں اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات انشاءاللہ تعالی بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ میں ہوں فرحان اسلم، آپ دیکھ رہے تھے میرا یہ پروگرام فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ میں پچھلے 29 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو کائنڈلی اسے شیئر کیجیے گا، میرے چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ، اور آئیکن کا بیل ضرور جو بیل ہے وہ ضرور دبائے گا، بیل آئیکن کو، تاکہ میرے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں۔ جو بھی نیا پروگرام میں آپ کے لیے کروں، ہفتے میں کوشش کرتا ہوں 2 3 4 پروگرام ضرور کروں، لیکن بعض اگر مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر پاتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے پروگرامز آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔